अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिलन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना तबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहु। आज हमारी सूरह बकरा की आयत नंबर हम 96 से स्टार्ट करेंगे। वला तजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयातिन व मिनल लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। और तुम इन्हें पाओगे तमाम इंसानों से ज़्यादा हरीस उस दुनिया की ज़िंदगी पर, हत्ता के मुशरिकों से भी ज़्यादा हरीस। उनमें से हर एक की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह उसकी उम्र 1000 बरस हो जाए, हालांकि नहीं है उसको बचाने वाला अजाब से इस कदर जीना, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ ये कर रहे हैं। तुम ज़रूर पाओगे इनको लोगों में सबसे ज़्यादा हरीस, यानी लालची, ग्रीडी, किस पर? दुनिया की ज़िंदगी पर। क्यों? ताकि दुनिया की लज्जतों से फ़ायदा उठा लें। उनको पता है कि आगे तो कुछ नहीं है, हत्ता कि इन लोगों से भी इन लोगों से भी ज़्यादा बढ़कर ज़िंदगी प्यारी है इनको जिन्होंने शिर्क किया। मुशरिकीन से भी ज़्यादा ये ज़िंदगी के शैदाई हैं। इनको ज़िंदगी से इतनी मोहब्बत है कि ये मरना नहीं चाहते, इनको 1000 बरस की ज़िंदगी चाहिए। ये जीना चाहते हैं, कितना जीना चाहते हैं कि इनमें से एक एक ये चाहता है कि काश उसकी उम्र 1000 साल हो। हर एक उनमें से 1000 साल जीना चाहता है, हालांकि 1000 साल जीने से अजाब दूर नहीं होगा, कभी ना कभी आकर रहेगा। मौत 10 साल में भी आ सकती है और 1000 साल में भी मौत को आना है। जिनको उम्र दे दी जाए, ज्यादा उम्र का मिल जाना अजाब को रोक नहीं सकता, क्योंकि 1000 साल बाद भी क्या होगा? मौत तो आनी है, वो तो आएगी, और मौत आएगी तो मुसीबत भी आएगी, और अल्लाह खूब देख रहा है जो जो भी ये अमल करते हैं। हम सब के, इन सब के सारे अमाल अल्लाह के सामने हैं। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानने वाला है, अल्लाह ताला से कुछ छुपा नहीं है। इस आयत से भी कई बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि बनी इसराइल में जिंदगी की मोहब्बत बहुत ज्यादा है, हर चीज से बढ़कर, और हर कौम से बढ़कर। दूसरी बात ये कि तवील जिंदगी इंसान को अजाब से नहीं बचा सकती। ये नहीं हो सकता कि किसी की जिंदगी लंबी हो और वो ज्यादा दिन जिए तो वो पनिशमेंट से बच जाएगा। फिर ऐसा है कि लंबी उम्र मोमिन के लिए फायदेमंद है। मौत की तमन्ना हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक बार एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अय्यन नासे खैरुन, कौन सा इंसान सबसे अच्छा और सबसे बेहतर है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तौला उम्रुहु, वो जिसकी उम्र लंबी हो, वह हसना अमलुहु, और उसका अमल भी अच्छा हो। इसलिए होना क्या चाहिए कि जब आप अपने लिए लंबी उम्र की दुआ करें, या अपने बच्चों के लिए, या किसी के लिए भी, सिर्फ लंबी उम्र की दुआ ना करें, बल्कि साथ में ईमान और अताअत, अल्लाह की अताअत के लिए भी दुआ करें। इमाम अहमद बिन हंबल को अगर कोई लंबी उम्र की दुआ देता था तो वो सोच में पड़ जाते थे, उनको फिक्र हो जाती थी, उनको ये बात पसंद नहीं आती थी, इल्ला कि ये साथ साथ में कोई दुआ ये करे कि नेक अमल के साथ और अल्लाह की अताअत के साथ आपकी उम्र लंबी हो। मोमिन अगर लंबी जिंदगी की दुआ देता है तो साथ ईमान और अल्लाह की अताअत की दुआ भी देता है, क्योंकि इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि लोगों में सबसे अच्छा कौन है, जिसकी उम्र लंबी है और अमल नेक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछा गया कि बदतरीन इंसान कौन है?
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جس کی عمر تو لمبی ہے مگر عمل بدترین ہے، کیونکہ انسان کی اصل عمر وہ ہے جو انسان اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ حقیقی عمر کیا ہے؟ اصلی عمر، جیسے ایک شخص کی عمر 100 سال ہے، 100 سال میں سے تیسرا حصہ تو اس نے سو کے گزارا ہے، رات کے 8 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کا تھرڈ ہم نے سو کر گزار دیا۔ یعنی اگر کوئی انسان 60 سال کا ہے تو اس کے 20 سال سونے میں گزر گئے ہیں، باقی عمر رہ گئی 40 سال، جس کو ہم اصل عمر کہیں گے۔ وہ کھانے پینے میں، نہانے دھونے میں، دنیا کے دوسرے کاموں میں، جاب کرنے میں گزر گئے، اور دوسرے جتنے بھی ان کو کام کرنے تھے اپنی زندگی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ عبادت میں کتنے سال گزارے، اور اللہ کی اطاعت میں کتنے کتنے دن کے کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ ہم قرآن پڑھنے میں گزارتے ہیں؟ سوچتے ہیں ہم اس بارے میں؟ نہیں سوچتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے پورے دن میں قرآن پڑھنے کے لیے یا ذکر اذکار کرنے کے لیے۔ ہم دن میں کتنی بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اگر ہم روز 5 منٹ قرآن کی تلاوت کریں تو 150 منٹ ایک مہینے کے بنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو دنیا میں کما رہے ہیں، ہم دنیا میں جو بھی کما رہے ہیں اس کا ہمیں اجر، جزا یا سزا دونوں، اس کی ایکسپیکٹیشن ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چاہے وہ نیکی کے کام ہوں، خیر کے کام ہوں، اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، ذکر اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو، وٹ ایور اٹ از۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی کیا ہے۔ بہت سے لوگ کم زندگی جیتے ہیں لیکن وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ وہ اپنی کم زندگی میں اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی زندگی کو اتنا لمبا کھینچتے ہیں، مطلب ان کی بہت لمبی عمر ہوتی ہے لیکن وہ اپنی پوری زندگی ضائع کرتے ہیں گوسپس میں، مختلف چیزوں میں، فالتو کاموں میں، گیمز میں، دنیا کو چیز کرنے میں، کسی بھی چیز میں۔ یعنی ایک انسان ہے، وہ پوری زندگی، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھا براٹ اپ دے دوں، اس کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سب سے آگے جائے، تو اس کے لیے وہ جتنی محنت کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اپنی ساری انرجی انویسٹ کر دیتا ہے، اپنی ساری پونجی انویسٹ کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں چاہیے ہوگی، جس چیز کی تم اسٹرگل کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی، وہ دنیا بھی ہو سکتی ہے، وہ آخرت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم دنیا کو، اپنی زندگی کو ویل آف کرنے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو بچپن میں یہ پرپس دے رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ بڑے ہو کے یہ کرنا ہے، یہ والی جاب لینی ہے، انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اس ریٹ ریس میں لگا دیں گے جس ریٹ ریس میں ہم نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اس کے باوجود ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا آخری گھر قبر ہے، ہمیں کوئی خوف بھی نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے تو ہم اپنے بچے کو آخرت کی تعلیم دے دیں، نہیں، کیونکہ ہمارا خود کا پرپس کلیئر نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، اس کا بیک گراؤنڈ بیسکلی یہی ہے۔ اس کی جو پچھلی آیات ہے ان کے ساتھ ہی میں کنیکٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہودی اپنی زندگیوں سے اتنی محبت کرتے تھے جتنی مشرکین بھی نہیں کرتے۔ مشرکین جو ہیں، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ مشرکین یا تو کافر ہوتے ہیں یا مومن ہوتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے مکہ کے اندر یا تو مشرکین رہتے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کافر، یا پھر وہ جب باطل سے حق پر آئے تو پھر وہ کٹر حق پر آئے۔ اس سے پہلے وہ کٹر مشرکین تھے، کٹر کافر تھے۔ لیکن یہودیوں کو اپنی زندگی سے اتنی محبت ہے کہ وہ منافق بن جاتے ہیں، اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ جھک جاتے ہیں، جیسے انہوں نے کیا بدر میں، وہ بھاگ گئے اور سامنے سامنے سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بدر میں آ کر مشرکین نے گردنیں کٹوائیں، لیکن یہودیوں کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے بس کلمہ پڑھا، وہ بھی اوپر سے، اندر سے وہ یہودی رہے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم کہیں مارے نہ جائیں۔
تو ان سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کہا ہے کہ ان سے بہتر ہیں وہ، کہ وہ مشرک تو ہیں، کم از کم وہ اگر اپنے باطل کے عقیدے پر قائم ہیں تو وہ قائم تو ہیں. جب وہ کافر تھے تو وہ پورے کافر تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو مکمل ایمان کے ساتھ مسلمان ہوئے. تو اس آیت پہ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بیسیکلی ہم اپنی زندگی پہ اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. مشرکین کے لیے دنیا ہی جنت ہے کیونکہ وہ آخرت پہ بلیو نہیں کرتے، اور یہود اور منافق ان کو دنیا سے اتنی شدید محبت ہے، وہ اتنے حریص ہیں زندگی کے لیے کہ وہ مرنا نہیں چاہتے. ان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے لیکن وہ شو نہیں کرتے. ایون میں نے ایک قصہ سنا تھا کہ ایک رہبائی ہے، اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے مطلب وہ زندگی دنیا میں بڑا عیش کر رہا ہے، اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا کیا کانسیپٹ ہے، تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے تو جنت ہے، ان کے لیے جہنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو جس آدمی نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ اگر جنت کا کانسیپٹ تم لوگوں کا کلیئر ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ دنیا سے زیادہ مزیدار زندگی جنت کی ہے، تو وائی ناٹ یو گو اینڈ ڈائی. موت سے ڈر کیوں لگتا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اس زندگی سے 10 گنا زیادہ اچھی زندگی تمہیں جنت میں ملے گی. لیکن بیسکلی کیا ہے، دے آر منافقین، وہ منافقوں میں سے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے لیکن وہ نہیں ایمان لاتے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے سورہ بقرہ میں کہا ہے سم بکم عمیٌ. تو سو فار ہمیں کیا اس آیت سے لیسن لینا چاہیے، یا ہمیں اپنی زندگی پہ اس کو رکھ کر کیا سوچنا چاہیے کہ ہم پوری زندگی ہم اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں مسلمان ہونے کا بیج لگا کے، ہم بڑا خوش ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سارے ریچولز پورے کر رہے ہیں جو اسلام کے ہونے چاہیے. مگر ہم اسلام کے ریچولز پورے کر رہے ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے، یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم پورا دن نمازیں پڑھتے ہیں. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا تھا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے مردود کر کے نکال دیا. مگر ہم پورا دن اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ میں. پورا دن ہم اللہ کی حدوں کو پھیلانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ توبہ کا منتظر رہتا ہے. فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ غلطی کر رہا ہے تو ویٹ کرو، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے. ہمیں نہیں ڈر لگتا، ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں. تو ہمیں اس آیت سے یہ لیسن لینا چاہیے کہ ہم ایک دن جئیں یا 1000 سال، اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہے. اللہ کی اطاعت ریالٹی میں کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. یہ والی آیت کو ڈسکس کر لیں یا تینوں آیات میں پہلے ایک رو میں کر لوں، اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کریں؟ جی اندلی. جی آپ نیکسٹ کنٹینیو کریں انشاءاللہ، کوسچنز پھر اینڈ پہ لے لیں. اوکے. نیکسٹ آیا ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا تو وہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. بیسکلی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور باطل خیال کی تردید کر رہے ہیں. دراصل اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے غلط خیالات، غلط عقائد اور غلط طریقوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ. یہود کی ایک مشکل یہ تھی کہ وہ جبریل علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام ایسی آیتیں لے کر آتے ہیں
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری پچھلی قوموں کے سارے عذاب اور جتنی بھی وہ عذاب والی آیتیں لے کر آئے ہیں وہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. اور اس کے علاوہ کلام میں تاریخ کی جتنی بھی حقیقتیں ہیں، یہودیوں نے کیا کیا، سب کچھ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کو جبریل علیہ السلام پر اس لیے بھی غصہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کے کہنے پہ عذاب قوموں کے اوپر طاری کیا. اور لاسٹ پوائنٹ یہ تھا ان کا کہ عربوں میں کیوں وہی لے کر آئے. یہ وہی تو ہمارے بنی اسرائیل میں آنی چاہیے تھی، رادر دین دیٹ کہ وہ بنی اسماعیل میں وہی لے کر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یہ ایسا ہوا تھا. اس کا شان نزول میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک سیکنڈ. اس میں یہ ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا جب یہودی علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے آپ سے مخصوص سوالات کیے. ان کا مقصد آپ کی سچائی کو پرکھنا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک ان سوالات کا جواب صرف نبی ہی جان سکتے ہیں. تو یہودیوں نے سوالات کیے. اس پہ امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ یہودی علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں جن کے صحیح جوابات نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے. آپ نے فرمایا جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھاک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرمانبرداری کے پابند ہو جاؤ گے. انہوں نے وعدہ کیا اور عہد کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی. صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے تمام سوالوں کے درست جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا تو رات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت بھی اس کا دل جاگتا رہتا ہے. تو میں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ کہ میں نے ٹھیک جواب دیا. سب نے قسم کھا کر کہا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ فرماؤ کہ آپ کے پاس وہی کون لے کر آتا ہے. آپ نے فرمایا میرا ولی جبریل علیہ السلام، وہی میرے پاس وہی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا. سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے. یہودیوں نے قسم کھا کر کہا جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جب جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتے ہیں، اس لیے ہم ان کی نہیں مانیں گے، نہ ہی آپ کی مانیں گے. ہاں اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کل من کان عدوا لجبریل فانہ. یہ جو ہم آیت ڈسکس کر رہے ہیں، کہہ دو کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے یہودیوں سے دریافت کیا کہ بھائی جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری کیا دشمنی ہے، اس کی کیا وجہ ہے. انہوں نے جواب دیا جبریل علیہ السلام ہماری قوم کے لیے سختی اور عذاب لے کر آتے تھے، اس لیے ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبریل علیہ السلام تو اللہ کے فرشتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے ہی عمل کرتے ہیں، ان سے دشمنی دراصل اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدوا للکافرین. یہ ہماری نیکسٹ آیت ہے سورہ بقرہ کی 98 ورس. جو کوئی اللہ اس کے فرشتوں اور رسولوں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. تو اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہودی علماء نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا اور اپنی ضد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ سارے سوال جانتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور وہ شروع سے ہی منافق تھے تو وہ اپنے وعدوں سے پھرنا خوب جانتے تھے. تو بیسکلی اس کا یہ بیک گراؤنڈ تھا. اس میں نیکسٹ ورڈ ہے اس کا، ایک سیکنڈ.
अला क़ल्बिका, यानी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। तो उन्होंने यहाँ पे, अल्लाह ताला ने यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा है कि क़ल्बिका, यानी तुम्हारे दिल पर। तो इसका ये मतलब है कि कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतारा, क्योंकि दिल एक ऐसा मकाम है जो किसी चीज़ को अगर समेट दे तो वो हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। जो चीज़ आपके दिल को भा जाए या लग जाए, खुश कर दे, तो वो फिर आपको कभी नहीं भूलती। जो चीज़ आपको पसंद आ जाए तो वो फिर हर वक्त आपको याद रहती है, चाहे आप सो रहे हों, जाग रहे हों, उठते बैठते। इसी तरह अगर कुरान हमारे भी दिल को लग जाए, अगर हमारे भी दिल में उतर जाए, तो क्या होगा? फिर हम इसे पढ़ना, इसे याद करना हमें अच्छा लगेगा और हमें कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। असल में दिल जो है ना, वो मारिफत का ख़ज़ाना है, और अक्ल और फ़हम हम इसी से हासिल करते हैं। कुरान पाक में दिल का काम बताया गया है कि दिल अक्ल कंटेन करता है, यानी दिल और दिमाग का एक ताल्लुक है। पहली चीज़ दिल पे आती है, फिर दिमाग में जाती है। तो कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरा, जो कन्फर्म करता है कि उससे पहली किताबें आईं जिनमें ये हिदायत और खुशखबरी थी। किसके लिए? मोमिनीन के लिए। वहुदम व बुशरा लिल मोमिनीन। तो इसके लिए मैंने मेरी हार्ट की एक रिसर्च है, वो मैं आपसे थोड़ी शेयर करूंगी। कि पहले हम सुनते थे कि दिल जो है वो मतलब वो बॉडी का एक मेजर पार्ट है, मगर साइंस ने अब जाके प्रूफ किया है, और ये अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में बार बार बता रहे हैं। अफला ताकिलून, हम सोचते ही नहीं थे, ना सोचते हैं कि दिल का दिमाग से क्या कनेक्शन है। यू नो, बेसिकली this is like a brain, heart function like a brain, you can say. इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के तहत अब इन्होंने जो एविडेंस हासिल किया, उसमें ये कहते हैं कि द हार्ट हैज इट्स ओन नर्वस सिस्टम। हार्ट इज अ ब्रेन। द हार्ट हैज अबाउट 40,000 न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूराइट्स, विच अलाउ इट, एक सेकेंड, which allow it to process information independently of the brain. This is sometimes called the heart brain. और हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स जो हैं वो कहते हैं कि हार्ट सेंड्स मोर सिग्नल्स टू द ब्रेन देन द ब्रेन डज नॉट, एंड इन्फ्लुएंसिंग इमोशंस, परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग। फॉर दैट हार्ट हमारा जो है ना, वो मेजर उसका रोल है। यानी हमारी इमोशंस, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारा कॉग्निटिव इमोशंस, ये सब चीज़ें हार्ट कंट्रोल करता है। ये हमें नहीं पता था। The heart's electromagnetic field is about 60 times stronger than the brain's and can extend several feet outside the body. So ये मैं आप लोगों से डेफिनेटली रिसर्च जो है वो शेयर करूंगी कंप्लीट। ये मैं थोड़ा सा बस इसको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। सो हमें बेसिकली क्या है कि इसको हम कहते हैं ना कि कुरान हमारे दिल पे असर क्यों नहीं करता। हम अक्सर, मैंने सुना है ये क्वेश्चन, और मैं खुद भी अपने आप से सवाल करती हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उस वक्त के ज़माने में सहाबा कराम के दिलों पे ऐसे असर होता था कि उनकी आंखों में फ़ौरन आंसू आ जाते थे। मगर हमारे दिलों पे असर नहीं होता? क्यों हमारे दिल ईमान से खाली हैं? क्योंकि हमारे दिलों में वहन आ चुका है। हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत है। हम दुनिया से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि हर वक्त हमारे दिल में, दिमाग में कोई ना कोई फ़िक्र चल रही होती है, कोई ना कोई दुनियावी ख्यालात चल रहे होते हैं। इवन हम नमाज पढ़ते हुए भी अपनी पूरी अटेंशन वहां नहीं रख पाते, हमारी पूरी अटेंशन डाइवर्ट हुई भी होती है। तो बेसिकली हमें क्या क्या करना चाहिए कि हम अपने दिल को खंगालें, दिल को टटोलें, और कुरान से मोहब्बत अगर हम करना चाहते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से जुड़ें, कुरान को समझने की कोशिश करें। तो बेसिकली इस आयत का यही लब्बे लुबाब था कि जो यहूदी थे वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए दिल में कीना बोझ रखते थे, और इसी वजह से वो ईमान नहीं लाते थे। जैसे आपने ये सुना होगा कि ये खवारिज थे, शियाओं में एक गुराबिया फ़िरका था 1000 साल पहले। उनका क्लेम था, उनका अकीदा था कि
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کی طرف وحی آنی تھی، غلطی سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام کو اندازہ نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ مگر یہ کہ شیعوں نے، جو شیعہ تھے، انہوں نے اس فرقے کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر دیا، اور یہ انہوں نے فتنہ ختم کر دیا۔ مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح جو یہودی ہیں وہ بھی یہی بغض رکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو آنا جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا، مگر وہ غلطی سے بنی اسماعیل کی طرف چلے گئے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان آیات میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جو جبریل علیہ السلام ہے وہ میری مرضی سے، باذن اللہ تعالیٰ، میری مرضی سے جو ہیں وہ گئے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا، اس کی ایک حدیث میں مروی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے۔ ایک مجھ سے محبت کرنے کے لیے وہ اتنے ہی گمراہی کی طرف چلے جائیں گے کہ وہ باقی چیزوں کا انکار کر دیں گے، اور ایک میری دشمنی میں۔ تو ہر چیز جو ہے نا وہ بیلنس مانگتی ہے۔ جیسے لائک وائز آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل آپ لے لیں کہ یہودیوں نے ان کا انکار کیا، ٹھیک ہے، ان کا انکار کر کے وہ گمراہ ہوئے، اور عیسائیوں نے، کرسچنز نے ان سے پیار کیا، ان کی شان میں وہ گستاخ ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو لائک وائز یہ بھی ایک ایگزامپل ہے۔ اب ہم نیکسٹ ورس پہ آتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو حدیث میں بھی سنائی تھی۔ ایک سیکنڈ۔ نیکسٹ ورس، ایک سیکنڈ۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ یعنی تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو بیسکلی اس سے مروی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بیسکلی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں، یا فرائض میں پابندی سے۔ میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب میرے فرائض ہیں جو میں نے اس پر لازم کیے ہیں، اور میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کے سننے والے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی دیکھنے والی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا پکڑنے والا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے لیے چلنے والے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں، اور میں کسی چیز کے کرنے میں اتنا متردد نہیں ہوتا جتنا ایک مومن کی جان قبض کرنے میں، کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت کی۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر مزاروں پہ جا کے لوگ، بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں، صوفیہ اور اولیاء گزرے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں۔ تو ہمیں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ قرآن کی اور اللہ کی۔ سب چیزیں اللہ کی اطاعت میں ہمیں دیکھنی ہے، اور ہمیں نافرمانی نہیں کرنی۔ ہمارا جو قدم اٹھے وہ اللہ کی اطاعت میں اٹھے، اور جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے گا تو وہ اللہ کا دشمن بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جہاں 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 اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے رسولوں کو، صحابہ کو، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یا ان کے کہنے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں،
لیکن کیا ہم ان کی مانتے ہیں؟ ہم ان کی نہیں مانتے، صرف کو اور کی کا فرق ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں میں اللہ کو مانتی ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن کیا میں اللہ کی مانتی ہوں؟ اللہ نے جو مجھے کہا ہے کرنے کو، اللہ نے جس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے جس طرح مجھے رہنے کا حکم دیا ہے، اس طرح میں رہتی ہوں؟ اس طرح میں اپنے بچے پالتی ہوں؟ اس طرح میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں؟ نہیں۔ اللہ نے جس ذمہ داری کو دے کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے، کیا میں اس کو پورا کر رہی ہوں؟ کتنا کر رہی ہوں؟ اللہ کی حدوں کو کتنا پھلانگ رہی ہوں، اور کتنی اس کی اطاعت کر رہی ہوں، اور کتنی اس کی نافرمانی کر رہی ہوں؟ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا دشمنی کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، تو میکائیل علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو اس سے ہماری حکمت کا ایک جو پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام میں ایک سملیرٹی ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش لے کر آتے ہیں، تو بارش جب برستی ہے تو وہ خوشی لے کر آتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، رزق آتا ہے۔ تو اسی طرح جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں۔ وہی کیا کرتی ہے؟ بارش لے کر آتی ہے۔ بارش کیا کرتی ہے؟ صفائی کرتی ہے، دل کے اندر ایمان کا بیج بوتی ہے۔ اور کیا کرتی ہے؟ انسان کی پیاس کو بجھاتی ہے، انسان کی روح کی تڑپ، اور انسان کی روح کی تڑپ اور پیاس جو ہے نا وہ اس کو بجھاتی ہے۔ انسان کے دل کی جو تشنگی ہوتی ہے، وہ قرآن، وہ وہ جو وحی کے ذریعے ہمیں اللہ کا کلام ملا ہے، وہ ہماری تشنگی کو بجھاتا ہے، تشنگی کو ختم کرتا ہے۔ تو قرآن اس لیے کیا ہے ہمارے لیے؟ ہدیٰ و بشرا، ہدیٰ و بشرا، یعنی ہدایت اور خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ قرآن ہمارے لیے اللہ کا کلام لے کر آیا ہے وحی کے ذریعے، تو خوشی کا ذریعہ بارش بھی ہے اور وحی بھی ہے۔ سو اس لیے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اللہ کا جو دشمن ہے وہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتا، اور اللہ کے محبوب سے محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے۔ ہمیں ان آیات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے یہ سوچنا ہے کہ بیسکلی قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اللہ کا دشمن کون ہوتا ہے، اور اللہ کا دوست کون ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ اب آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں، بلکہ ہم لوگ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ جی انجلی، ویسے میں نے آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ریکارڈ دا سیشن۔ اوکے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویسے؟ جی اگر ہو رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، جی میں جی آپ بالکل، شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ۔ جی ماشاء اللہ کافی اچھا پڑھایا ہے آپ نے۔ مطلب مجھے ایسے کوئی ڈاؤٹس تو نہیں ہے، کسی کا کوشچن ہے تو پوچھ لیں۔ عائشہ آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ آپ کی آواز بڑی خراب ہو رہی ہے عائشہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، پوچھیں۔ ایک کوئی کوشچن نہیں ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ آپ کا بھی کوشچن نہیں ہے سمیرا میم؟ اگر انہیں سمجھ آ گئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ لیکچر ماشاء اللہ سے بہت اچھا تھا، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے کوشچن ہوتا ہے۔ چلیں ماشاء اللہ کوئی آپ نے مسئلہ بہت نہیں۔ اچھا جو ہے نا وہ پڑھانا ہے، مطلب بالکل صحیح سے جو ہے نا وہ ایک دم کلیئر ہو گیا ہے سارا جو ہے نا۔ باقی یہ ہے جو آپ نے ریفرنسز وغیرہ دیے ہیں نا وہ کائنڈلی گروپ میں شیئر کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں ہارٹ کی ایون مطلب جو ریسرچ بھی احادیث شیئر کر یوز، دوں گی۔ ہاں ہاں احادیث وغیرہ بھی یوز کی ہیں وہ والی، اور باقی جو آپ نے ریفرنسز وغیرہ دیے ہیں نا وہ کائنڈلی شیئر کر دیجیے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، نو پرابلم، انشاءاللہ۔ اور کسی کا کوئی کوشچن؟ مبینہ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی امید سلاد ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا ہم نے بہت مزہ آیا آپ کو سن کے. اچھا میں نا ایک یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ تھوڑا سا نا اس کو ایکسپلین کر دیں. قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں, ایک وہ ہے جن میں احکامات دیے گئے ہیں, نہیں ویسے ان کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دو طرح کی آیات ہیں. اچھا چلیے میں اپنے لفظ میں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ہمیں حکم دیا اور کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنے. تو ایک بندہ ہے جو احکامات ہے نا, یعنی جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کر رہا ہے, وہ پورا کر رہا ہے, لیکن جن سے منع کرنے کا حکم دیا ہے نا اس سے منع نہیں ہو رہا, یعنی وہ کام بھی ساتھ کری جا رہا ہے. اور ایک ایسا بندہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے نا ان سے تو وہ رکا ہوا ہے, لیکن جن سے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ والے کام نہیں کرتا. تو ایسے ہی انسان کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں سارے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب اس کی نیت اگر ہے, جیسے اب مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دوں گی ایک تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. جیسے آپ نے پہلے والے بندے کی جو بات کی کہ ایک بندہ جو ہے وہ غلط چیزوں سے نہیں ہٹ رہا جو اللہ نے منع کیے ہیں, لیکن وہ کام بھی کر رہا ہے جو اللہ نے حکم دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس کی نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایدر ہی از ولنگ ٹو لیو دا بیڈ تھنگس اور ناٹ. اگر اس کی نیت ہے کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اس سے چھوٹ نہیں رہا, جیسے ایک نشہ ہی ہوتا ہے, وہ ایڈکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے چھوٹ, جیسے میوزک کا اتنا نشہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا دل قرآن میں لگ ہی نہیں رہا ہوتا. لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پڑھنا میرے لیے ٹھیک ہے اور میوزک سننا میرے لیے موت ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کو پتا ہے یہ بات, لیکن وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کو ایڈکشن ہو گئی ہے. جب مجھے بخار ہوتا ہے تو میں جب تک میڈیکیشن نہیں کرتی میری زبان کا ٹیسٹ کڑوا رہتا ہے, ٹھیک ہے, کڑوا رہتا ہے. جب میرا بخار اتر جاتا ہے تو کچھ دن تک میری زبان کڑوی رہتی ہے, پھر آہستہ 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 میری زبان کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, میں ہر ٹیسٹ جو ہے وہ میں فیل کرنا شروع ہو جاتی ہوں. لیکن جو بخار میں انسان جب بخار میں ہوتا ہے نا, اس کو جب بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اس کو دنیا اچھی نہیں لگ رہی ہوتی کیونکہ وہ بستر پر ہوتا ہے, اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, اس کو بس سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کرے. اسی طرح ایسے انسان کی بھی حالت ہوتی ہے. یہ میں نے جیسے آپ نے ابھی جو بات شیئر کی ہے اس میں نیت کی بات کر رہی ہوں. اگر اس بندے کی نیت ہی نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہاف ہاف کھیلوں گا, تو ہاف ہاف تو اسلام میں ہے ہی نہیں نا, یا تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یا پورے کے پورے خارج ہو جاؤ. اگر وہ ہاف ہاف کھیل رہا ہے کہ بھائی 50% میں اللہ کی مان لیتا ہوں, 50% میں اپنی مان لیتا ہوں, تو ایسے تو پھر اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کی نیت نہیں ہے اگر چھوڑنے کی, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہاف ہاف کھیل لوں گا تو میرے گناہ دھل جائیں گے, تو وہ پھر مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر وہ واقعی سچے دل سے نیت کر کے اس چیز کو چھوڑنے میں لگا ہوا ہے, جستجو کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ اسموکنگ کرنا چھوڑتا ہے, لیکن پھر وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کو ایک دم نہ چھوڑو, آہستہ آہستہ چھوڑو. تو اسی طرح اگر وہ انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ آہستہ 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 چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوگا. اب وہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور وہ واقعی دل سے چاہتا ہے کہ میں نے یہ کام چھوڑنا ہے, مجھ سے چھوٹ نہیں رہا, یا اللہ میری مدد فرما, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. یہ اس میں دونوں کیٹیگری کے لوگ آ جاتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ نیت آپ کی کیسی ہے. آپ کی ساری نیت کے اوپر ساری کہانی ہی نیت کی ہے, کہ ایک بندہ جتنا بھی 50% کر لے, اگر اس کی نیت نہیں ہے تو وہ اس کا معاملہ جو ہے نا وہ پھر خراب ہے. لیکن ایک بندہ اگر 70% بھی غلط کر رہا ہے, 30% بھی وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور نیت اس کی صحیح ہے, دل سے وہ چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کریں گے. اور وہ اللہ کو اس کی نیت پتہ ہے کہ بھائی یہ تو دل سے چاہ رہا ہے لیکن اس سے چھوٹ نہیں رہی ہے بیماری, تو آہستہ 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 اس کے دل سے وہ گندگی صاف کرتے ہیں آہستہ آہستہ. کیونکہ وہ 30% بھی اگر وہ قرآن سنتا رہے گا تو وہ 70% جو اس کے دل پہ گرد جم چکی ہے وہ آہستہ آہستہ دھلے گی, سلولی اینڈ گریجولی. جیسے میڈیسن ہماری بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہے, آہستہ آہستہ اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں تو وہ ایک دن میں تو اثر نہیں کرتی نا, 5 days میں اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ کام کرتی ہے, اسپیشلی بچوں کے اوپر.